बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम पिशोरियों ते अस्सलाम वालेकुम हिंदकोवान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਜੀਆ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। जनाब साड़ी ज़िंदगी बड़े अजीए पाकिस्तानी ड्रामे आइन के और देखते साड़ा बचपन भी ते साड़ी जवानी भी गुजर गई है। लेकिन जनाब कुछ किरदार इस संग होंदे कि जो वो किरदार टीवी ते आंदे हैं ते अपना नक्श वो साढ़े जहना ते किते छोड़ देंदे। जनाब अज दा जेड़ा मेरे मेहमान हैं वो मेरे वैसे इतने काबिल एहतराम हैं कि मेरा बचपन से लैके जवानी तक मैंने उन्होंने भी देखा है तो उन्होंने से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन भी लीती है। मैं उन्होंने नाम ना दसा, पहले तुसी देख सो एक क्लिप ते वत असी गल मिलने उस मेहमान नाल जी। आप कौम की इज्जत है और हम इसके मुआफे। जी हाँ, मेरे कोल इस वक्त जी कैप्टन गुलशेर खान मेरे सेट थे एज नोन एज कर्नल कासिम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने टाइम निकाला जनाब, हमारे शो को इतनी इज्जत बख्शी आपने, इसके लिए बहुत मशकूर हूँ जनाब। ये मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी। सर मुझे बताएं कि जब आपने ये ड्रामा सीरियल अदा किया तो उस वक्त से लेकर अभी तक आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट आया, कितना कुछ चेंज हुआ है, अच्छा या पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव भी है। आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कि भाई कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, लोग देख रहे हैं मुझे। अगर आम मतलब ट्रैफिक सिग्नल उससे टूट जाए तो सिर्फ जुर्माने पे छूट जाता है। सही है। मैं अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दूँ वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा। तो हाँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखा कि मतलब एक सेलिब्रिटी के तौर पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग ज़्यादा लोग जानते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा एहतियात से रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, जब ज़्यादा लोग जानते हैं ऑब्वियसली तो। अच्छा, ये बात तो आपने मेरे साथ नहीं करनी कि मेरी फीमेल फॉलोइंग नहीं है, ठीक है। यहाँ लड़के आपके फ़ैन हैं जनाब, ठीक है। मैं बचपन से फ़ैन हूँ जी इनका। अब भी मैं यूट्यूब पे ना इनके ड्रामे देखता हूँ जनाब। फीमेल फॉलोइंग के हिसाब से माशाल्लाह बड़े लकी हैं आप, अल्लाह ऐसी किस्मत हमारी भी करे जी। तो क्या बताना चाहेंगे जी, आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? आप पहले तो ये बताएं कि आप बचपन से मेरे फ़ैन हैं। मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, ऐसा ही हो गया है। नहीं, अच्छा बताएं, मतलब ऑब्वियसली लोग आपको अप्रोच करते होंगे कि यार आप क्यूट भी माशाल्लाह भी हैं यार, तो कैसे मैनेज करते थे जनाब? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि आई एंजॉय लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा, मुझे मेल एंड फीमेल जेंडर्स दोनों की तरफ से मुझे इक्वली रिस्पेक्ट मिली है। अच्छा, हाँ, ये जो आपने मेंशन किया है ये आपने ना जवाब थोड़ा सा घुमा के दिया है मुझे ऐसे, ठीक है ना। तो है मेरी ऑफ कोर्स ठीक है, फीमेल फॉलोइंग है, ठीक है। और हम पाकिस्तान के लोग हैं, अपने मोहब्बत करते हैं, और जो ज़रा नज़र आ जाए जो उनके नज़रियात के मुताबिक ठीक चल रहा है तो वी स्टार्ट फॉलोइंग। नहीं तो कॉल्स वगैरह आती हैं, भाभी वगैरह कुछ मतलब समझ लेती हैं कोऑपरेट हो रहा है कि नहीं? बड़ी कॉल्स आती थी। अच्छा, क्या मतलब एक ऐसी लाइन बताएं जो आपने बहुत दफ़ा सुनी हो कि यार ये बात तो मुझे हमेशा करती हैं? वो जो लाइन बहुत दफ़ा सुनी है वो बेगम कहती थी। अच्छा, क्या कहती थी वो? तंग आ गई हो। मैं तंग आ गई हूँ। निपट लो, तंग आ गई हूँ।
سر نہیں آپ کا ماشاءاللہ جو وہ تھا پورا امپیکٹ تھا دیٹ واز ویری نائس سر. Thank you so سر much. ماشاءاللہ ٹیم جو تھی اور بھی جو فراز صاحب تھے, کاشف صاحب تھے, شہناز جو تھیں, ابھی بھی ان سے رابطے میں ہیں, ابھی بھی ان سے اسی طریقے سے ہاں بات کرتے ہیں؟ وی آر کنیکٹڈ کیونکہ ایکچولی ہم نے کسی نے اس کے بعد شاید کوئی پلے نہیں کیا سیف فراز نے, اور کوئی بلکہ عبداللہ نے بھی ایک آدھ پلے کیا تھا, تو ایز سچ ہم تو ہمارا وہی ایکسپوجر تھا ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا وہ جو ایک ٹائم گزارا ہے جی, اور وہ ابھی تک ہمارا آپس میں, اب یہ کم اور زیادہ کی بات ہے. اچھا میرا فراز سے کانٹیکٹ, ابھی ہم کل رات کو بھی فون پہ اکٹھے تھے. اچھا تو ہم بلکہ ایک کوئی ویڈیو چینل ہے تو اس کے اوپر ہم نے دونوں نے انٹرویو دی ہے, وہ شاید آج رات کو آن ایئر آ جائے. اچھا آن ایئر آئے گا. لیکن سر اتنا ماشاءاللہ بڑا آپ نے سیریل دیا ہے, پوری دنیا آپ کی مداح ہوگی, بچہ فین ہو گیا. میرا کزن ہے جی 3 سال کا تھا, ٹھیک ہے جی, اس کی انسپیریشن ہے جی کرنل صاحب, جناب میں نے آرمی میں اس لیے جانا ہے جناب کیپٹن گلشیر صاحب کی طرح بننا ہے مجھے جناب. اس کے بعد آپ نے اپنے یہ میڈیا کریئر کو آگے وہ کیوں نہیں کیا آپ نے کنٹینیو؟ اچھا ویسے یہ آئی ایم سو لکی ان دس نا, فراز عبداللہ کا بھی اس طرح ہوا کہ مجھے جو لوگ ملے ہیں, جو فوجی مجھے ملے ہیں جو میرے بعد فوج میں ایئر فورس یا نیوی میں آئے ہیں, اچھا تو ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے. ٹھیک الحمدللہ, اسپیشلی آفیسر رینک میں نا, تو بہت زیادہ اس میں آئے ہیں جو مجھے ملتے گئے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے کو 15-20 سال سے کافی دنیا جو ہے نا وہ اس میں فورسز میں یونیفارم میں, دے آر ویئرنگ بوٹس اینڈ دے آر ان یونیفارم, اس کی انسپریشن شاید ہم مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ادا کیا. بالکل صحیح ہے جناب. دیکھیں دنیا میں بہت کم کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہ یاد رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ پھر عزت دیتے ہیں اس حوالے سے کہ جناب ابھی بھی آپ, اب جس طرح آپ نے کہا لوگ آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں جناب یہ وہ ہیں. کوئی ایسا فین مومنٹ آپ کو یاد ہو جناب, یار ایک فین نے ایسا کر دیا جو کہ مجھے کبھی بھولے گا نہیں؟ اوبویسلی آپ کی ہزاروں فینز ہوں گے, لیکن ایک ایسا فین جو آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا ہو جناب. ہاں وہ تو واقعی نقش ہو گیا. وہ میں پنڈی میں تھا اور آفس جا رہا تھا. اچھا گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا, تو میرے ساتھ میں نے دیکھا تو مجھ سے جس لین میں میری گاڑی تھی, میرے سے ایک لین چھوڑ کے رائٹ لین پہ کوئی 2 گاڑیاں آگے کھڑ کے نا ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی. اوکے. اور نئی سوزوکی گاڑی تھی وہ, اور اس کے ساتھ کوئی 3 اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. یہ کس ایئر کی بات ہے یہ میں بات کر رہا ہوں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں. 7 ہوگا شاید. تو وہ آئی تھنک 6, 7, 8 یہ سال تھے, 2007-8. تو خیر وہ جیسے ہی ٹریفک سگنل گرین ہوا, میں نکلا ہوں آگے, تو وہ انہوں نے, میں نے دیکھا تو مجھے گاڑی کے شور سنائی دیا, دیکھا وہ مجھ سے گاڑی ساتھ لگانے کے چکروں میں تھی. ارے واہ. تو میں نے آہستہ ہو گیا, تو میں نے دیکھا تو میرے ساتھ انہوں نے گاڑی ساتھ لگائی, اور چونکہ سردیاں تھیں شیشے اوپر تھے ان کے, شیشے اوپر, ٹھیک ہے, تو وہ شیشے میں سے مجھے ویو کری تھی, میں نے بھی گریسفلی جواب دیا اس کو. اچھا وہ ایک دم نا آئی ریئلائز کہ آگے چوک جو AFIC کے سامنے والا چوک ہے نا پنڈی میں, وہ چوک نزدیک آ گیا اور سگنل ریڈ ہو چکا ہے. یہ 5 مجھے دیکھ رہی ہیں, جو گاڑی چلانے والی بھی یہ مجھے دیکھ رہی ہیں. یا اللہ ایسا نصیب. ایک دم میں نے نوٹ کیا کہ یہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے, ان کی سپیڈ تیز ہے. مجھ سے آگے نکل گئی مگر ساتھ دیکھ مجھے ہی رہی ہے. صحیح ہو گیا. تو وہ اچھا میں بھی کیا کہوں, شیشے بند ہیں کہ اشارہ کروں کہ آگے سگنل ہے, کیسے سمجھاؤں. اچھا وہ جا رہی ہے اسی فلو میں جا رہی ہے. ہاں وہ اپنی فلو میں جا رہی ہے, گاڑی تیز ہو چکی ہے, مجھ سے آگے نکل گئی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے گاڑی کھڑی ہے, ایک بس کھڑی ہے آگے, اور میں کہتا ہے کہ لیٹ ہو رہا ہے, بریک لگانا چاہیے, سپیڈ کنٹرول کرنی چاہیے. اور وہ ہوا جو اس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ سپیڈ سے جا کے گاڑیوں میں جا کے بس کے اندر سپیڈ سے آ کے دے ماری. اوئے ہوئے, ساری زخمی ہو گئی, گاڑی سمیش ہو گئی, ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی گاڑی کی. پھر لوگ آئے, انہوں نے اٹھایا, یہ ہونا, تو وہ مجھ سے نہیں بھولتا. اچھا ایک ایسا بھی ہاں فین مومنٹ آیا جناب. وہ خاتون بے ہوش ہو گئی تھی, پھر بعد میں ہاسپٹل لے گئے نا, تو سارا پورا کا پورا چیخ و مکار مچ گئی نا. او میں نے کہا یار یہ بھی فین ہے. ہاں میں نے کہا یار یہ میری وجہ سے نہیں ہے سر, یہ آپ کی محبت ہے جناب. میرے پاس ایک کالر ہے, میں کال لینا جی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب کدھروں پہ گل کر دیں جی؟ شراز میں شراز پہ گل کرنا ہوں, پشاور سے. ذرا ٹی وی دی آواز تھوڑی جی آہستہ کر دیو جناب. چلو ٹی وی آواز آہستہ کرتے. اور کیا آواز ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مبارک ہوئے جناب. ساڈے کول مہمان کیپٹن کرنل گلشیر خان, کے کہنا چاہو انہوں جی؟ اے بہت اچھے نائس آدمی ہیں جناب, انہوں نے کافی پرانے ڈرامے اچھا دیکھنے پڑے ہیں آپ کی. اچھا بہت اچھے اداکار ہوں, انہوں بھی بہت عید مبارک ہوئے. مطلب میری طرف بھی پورے آل پاکستان دے جتنے بھی ہوں
لوگ سب کو عید مبارک ہوئے. خیر مبارک جی. خیر تو آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں میری جناب. طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. بہت بہت بڑی شکریہ. مہربانی جی, بہت مہربانی. بڑی مہربانی جی. تو نے کال کی تھی جی, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اوکے جی, ایسی ذرا دوبارہ اپنی وہی گلا شروع کر رہے ہیں کہ جی کیس آوے کی بڑھ تھی جناب. ذوق رکھتے ہیں آپ اوبیسلی, ماشاءاللہ اتنے بڑے پردے پہ کام کیا ہے جناب. شاعری سے کتنا دور سے ناتا ہے اور کتنا قریب سے رشتہ ہے آپ کا؟ ہاں, میرے والد صاحب ان کو شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے شعر بھی کہے تھے. اچھا. اور اس پہ میں اقبال کو میں نے پڑھا ہے. ارے واہ, علامہ اقبال کو. سر کچھ عطا اگر کر دیں ہماری آڈینس کو, تھوڑے سے میں دیکھ لو جی اور کیا کرا تھوڑے سے, ٹھیک ہو گیا سر, کچھ عطا کریں جی. اچھا, اقبال کو ہی پڑھوں گا. بالکل بالکل, کاپی کروں گا ان کو. چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن پہ وحدت کا گیت گایا. چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن پہ وحدت کا گیت گایا. تھاتھاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا. کیا بات ہے. تھاتھاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا, جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھوڑایا. میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. کیا بات ہے. ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے, ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے, پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے. وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا وطن وہی ہے, میرا وطن. واہ واہ واہ, یہ غازی, یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. کیا کہنے جناب. میرے کو ایک اور کالر بھی جی, تو میں کال لینا جی. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ میں جی انتظار بات کر رہا ہوں کوٹک سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک. عید مبارک. خیر مبارک جی. ہمارے پاس اس وقت کیپٹن گلشیر خان بیٹھے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے جی آپ ان کو؟ میں کیپٹن گلشیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے جب ان کا ڈرامہ چلتا تھا الفا برام چارلی. جی بالکل, وہ ٹینکو والا. السلام علیکم. میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی فوج میں یا اس وقت جو ہے نا ویسے اداکاری کی ہے فوج میں؟ نہیں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ خیریت ہے؟ نہیں, ابھی آپ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ ہاں, میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہے. جی کس رینک میں؟ ہاں, میں لیفٹیننٹ کرنل رینک میں. اچھا, تو اس یونٹ کی کمانڈ کیا آپ نے؟ اوکے جی, تھینک یو. اپنا خیال رکھیں جی انشاءاللہ. تسی کال کر دیو جی. ساڑا نمبر تواڈی WhatsApp اسکرین تے وے, تے ساڑا WhatsApp نمبر بھی تواڈی اسکرین تے وے. ضرور کال کرو, اپنا کوئی بھی پیغام ہوئے ضرور ساڑے اج دے فرزند پشاور, فرزند پاکستان ضرور دیو جی. جناب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اب اس شو آگے لے کے چلتے ہیں. جناب ڈیفرنٹ, ایک آپ ماشاءاللہ ایک آرمی کے ایک معتبر رینک پہ رہے ہیں, پھر ایک آرٹسٹ بھی ماشاءاللہ آپ نے کیا بہترین رول ادا کیا ہے. تو کیسے سنبھالا ہے آپ نے ان دونوں رولز, کس طرح ڈیفائن کیا آپ نے ان دونوں کو؟ ایک تو یہ تھا کہ میں اس پہ, میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ جتنا زیادہ لوگوں کی نظروں میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں جتنا ہی آپ کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ کیئرفل لینا پڑتا ہے ہر معاملے میں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے اگر پلے میں کام کیا تھا تو مجھے فوجی حکم ملا تھا کہ بھئی آج یہ کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. تو اس وقت ایسا چوائس نہیں تھی. اوکے. تو وہ, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایکٹنگ اور کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اچھا, ٹرین کس نے کیا آپ کو؟ بیکاز فوجی کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل فلیکسیبل نہیں ہوتے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے ایکٹنگ کرنی نہیں آتی. پتہ نہیں شعیب منصور صاحب نے کیسے مجھ سے کروایا. انہوں نے آپ کے اندر وہ جیرا پہچان لیا تھا بھائی. یہ کام ویسے میں نے دیکھا نا, یہ ایکٹنگ کروانا یہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے. ویری نائس. ہاں, اس پہ اور سارا کریڈٹ ہی اس کا ہوتا ہے. شعیب منصور صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہاں, جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہی آپ سے کام کراتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو دائیں دکھا کے کیا کرنا ہے, بائیں دکھا کے بیٹھنے کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ اسکرین پہ کیسے بٹھانا ہے اس کو, کیا کرنا ہے. تو ہی نوز اٹ. تو وہ بہرحال یہ کریڈٹ تو انہیں کا ہوتا ہے. فائن, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھ کے اس حساب سے. تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ تم کل کو ڈاکٹر بن کے دکھاؤ, میں دکھا سکتا ہوں کہ نہیں, لیکن وہ ڈائریکٹر کا کمال تھا سارا. جناب انہیں دی ڈائریکشن دے بارے میں گل کرم, ایک بڑا مزیدار سین جڑے انہوں نے ایک ہوٹل سے ایک پٹھان نال ایک کنورسیشن کی تھی جناب. میں چاہتا کہ میں اپنے ویورز کو وہ سین ضرور بتاواں, بیکاز اس سین نے اس تمام ڈرامے نو ایک یادگار لمحہ کنورٹ کرتا ہے. ذرا دیکھنے ہو کلپ جی.
اوکے جی ویلکم بیک. تو نے دیکھ چھوڑا جی وقت میں ہمارا گل کر رہا ہوں جناب. ایک خاص آپ کے دوستوں سے کچھ باتیں اسی بھی بڑے شیطان ہیں جی, اسی بھی پوچھ رہے ہیں کہ پوزیشن ہے جناب. آپ کے دوستوں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ جی جو کرنل صاحب ہیں یہ اپنے سیلیبریٹی ہونے کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, دعوتیں بہت مناتی ہیں لیکن اپنے گھر نہیں بلاتے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے جی؟ یہ آپ کو جس نے بتایا نا میں جا کے ملتا ہوں اس کو. یہ بڑی انسائڈ انفارمیشن نکالی کہ جی لوگوں کے گھر جاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اپنے گھر نہیں بلایا جی. یہ کیوں جی؟ نہیں بلاتا ہوں. بلاتے ہیں؟ بلاتا ہوں. یہ سن رہے ہیں جی آپ, یہ کہہ رہے ہیں بلاتا ہوں جی. ٹھیک ہو گیا, کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیں. اچھا ایک اور ہم بھی آپ کی نا کیا تھا جناب, آپ کے موبائل میں ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے وہ آپ نے سیو کیا ہوا ہے پیناڈول کے نام سے. جناب یہ پیناڈول آپ کی زندگی میں کون ہے؟ یہ پیناڈول کون ہے بھائی, یہ بتائیں جی. وہی جو شادی سے پہلے مائی ڈول ہوتی ہے, اچھا اس سے بعد ڈول بن جاتی ہے, ہوتے ہوتے برابر اب پیناڈول ہو گئی ہے, پیناڈول بن جاتی ہے. اوکے جی میرے کو ایک کالر بھی جی. السلام علیکم جی. رومی مجھے ملو ذرا. وعلیکم السلام جی ذرا ٹی وی کی آواز تھوڑی سی آہستہ کر دیں جی. ہلو جی کر دیتی ہے جی. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ محمد شفیق خان حسین آباد سی. جی کسن کو تسی ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ ہاں مہربانی کے عالے موسم تیرا ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ساڑھے مہمان ہیں جی کیپٹن گلشیر خان, آج انہوں نے کیا پیغام دینا چاہتے جی؟ جی پہلے تو میں کیپٹن گلشیر خان کو مبارک دینا ہی تھی, تے دوسری گل ہے کہ سارے قابل فخر فوجی انہوں نے سارے قوم دی پاکستان دی بڑی خدمت کی تھی. پہلے تو انہوں سے میں شکریہ ادا کرنا. دوسری گل ہے کہ انہوں کا تھوڑا مکمل انٹرویو نہیں ہویا کہ کدھر پیدا ہوئے, کسے مطلب قوم قبیلہ کتنے آیا. بالکل ٹھیک ہے, ذرا پوچھنا چاہنے ہیں. میں تواڈے بیاف سے پوچھنا جی, میں تواڈے بیاف سے پوچھنا جی. بڑی مہربانی جی. تو نے کال کی ہے جناب, پوری قوم آپ کو آج بھی اسی طرح محبت دیتی ہے, آج بھی آپ کو اسی طرح پیار کرتی ہے. آپ کی خدمات کے سلسلے میں, چاہے وہ میڈیا کے سلسلے میں ہو یا فوجی میدان میں, جناب آپ کی کارکردگی کو پوری عوام متاثر سراتی ہے جی. تھینک یو سو مچ. انہوں نے جو پوچھا کہ میری پیدائش کدھر کی ہے, اور پہلے تو میرا سلام ان کو, اور انہوں نے بڑی محبت سے پوچھا ہے میں کدھر. تو میرے والد صاحب تھے سالٹ رینجز میں. اچھا. تو وہ سالٹ مائنز کھیوڑا, سالٹ مائنز میاں والی, کالا باغ. تو میں ورشا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میاں والی میں. اچھا میں وہاں پیدا ہوں. اچھا میاں والی کیا؟ یس یس, آئی واز بورن ان میاں والا. میرے والد صاحب کی ادھر پوسٹنگ تھی. اچھا. تو آئی واز بورن دیئر. اور پھر ان کی پوسٹنگز کے ساتھ ساتھ ہوتے آخر میں پھر جب پشاور آ گئے. پھر سروس کے چکر میں پھر جب میں فوج میں گیا تو پھر تو پورا پاکستان دیکھا. اور آئی ایم فرام پشاور سے, ہمارا ابا و اجداد کا پشاور سے ہی تعلق ہے. اور بس ہم اسی مٹی کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جناب. ایز اے نیچر اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ مطلب میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ آپ لڑائی پسند ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے فوج کو چنا. ایز اے نیچر نظر آ رہا ہے مجھے کہ آپ بڑے سافٹ ہارٹیڈ, بڑے نا دل کے رحم دل, لیکن پھر بھی آپ نے ایز اے کریئر فوج کو چنا. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی جناب؟ اچھا اس کو میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کر لوں گا, یا جو آپ نے اس کو کویشچن پوچھے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اچھا. ایک دفعہ میں اس میں آسٹریا میں ایک بوٹ میں جا رہا تھا. اچھا. بوٹ پہ جا رہا تھا تو میرے پاس نا بوٹ پہ ہماری بحث شروع ہو گئی. ایک انڈین تھے وہ آگے ہمارے ساتھ بحث ڈسکشن کرنے شروع ہو گئے, اور ایک کوئی امریکن بابا جی تھے. اچھا. وہ کسی یونیورسٹی میں ہی پروفیسر. ٹھیک ہو گیا. جرمنی میں کہیں پڑھاتے تھے, مجھے انہیں اپنا میونخ میں کوئی یونیورسٹی تھی اس میں پڑھاتے تھے. تو انہیں بحث شروع کی. خیر بحث کرتے کرتے نا تو وہ میں چپ سنتا رہا. میری عادت ہے جب وہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں میں ایک آدھی جواب دیتا ہوں, کچھ زیادہ نہیں دیتا. صحیح ہو گیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں کرتے کراتے خیر جو ان کے کویشچنس تھے وہ انڈین مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی بتائیں کہ آپ نے ہم سے آزاد ہو کے, ہم سے پارٹیشن ہو کے ہم نے کیا, آپ نے ہم سے انڈین پوچھ رہے تھے آپ سے. پہلے بات یہ ہے کہ پارٹیشن نہیں, ہم آزاد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ارے کیا جواب ہے, پارٹیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یا تو ہم آپ کا حصہ تھے, آپ کا حصہ بالکل نہیں تھا. اب آزاد ہیں ہم. آزاد, آپ ادھر آزاد ہوئے, ہم ادھر آزاد ہوئے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا سیکھا, کیا آپ کو ملا کیا. میں کہا مجھے یہ بتائیں. مجھے کہتے ہیں آپ فوج میں ہیں. اس کو اندازہ ہو گیا اس پہ کرتے کراتے. خیر میں نے بھی کہا ٹھیک ہے فائن میں فوجی ہوں. میں کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں میجر تھا اس وقت. میں کہا مجھے بتائیں کہ آپ کی فوج میں کتنے مسلمان میجر ہیں.
ہمارے پاس دیکھیے کتنے مسلمان میجر ہیں. آپ کے ملک میں کتنے مسلمان ڈاکٹرز ہیں آبادی کے تناسب سے بتائیں. ہمارے کتنے مسلمان ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ آبادی کے تناسب سے بتائیں. آپ کی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز کتنے مسلمان ہیں اور ہماری یونیورسٹیز میں آبادی کے ساتھ پی ایچ ڈی کتنے مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کتنے مسلمان ہیں آپ کی یونیورسٹی. ہمارا بتائیں یہاں پہ. تو یہ کرتے کراتے ادھر دوسرے نے کہا نا جب یہ بات ہوئی تو وہ امریکن بیچ میں کود پڑے. وہ مجھے وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے آزاد ہو کے کیا سیکھا آپ نے. 60-65 سال ہو چکے آزادی کے. 60-65 سال میں آپ لوگوں نے دنیا میں تباہی پھیلائی ہے. پھر ملک کو دیکھیے آ رہا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ملک کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. 9/11 ہو چکا تھا. اس کے بعد جو یہاں پہ وارداتیں جو کہ بدامنی ہلکا پھلکی جو کہ سٹارٹ ہو گئی تھی کافی ایسا نقصان ہو چکا تھا. تو مجھے کہتے ہیں ہاں بتائیں آپ نے جو ہے نا کیا پایا اس پہ آپ کو کیا ملا اور اس کو آپ کو آزاد ہو کے تو آپ نے دنیا میں نے کہا ایک منٹ ہولڈ آن. میں کہا آپ نے اب یو آر فرام اسٹیٹس. کہتے ہیں ہاں یس آئی ایم فرام اسٹیٹس. میں کہا آپ نے امریکہ کی پوری 100 سال کی تاریخ جب آپ نے آزادی لی اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آفٹر انڈیپینڈنس جو 4th آف جولائی آپ لوگ مناتے ہیں آفٹر انڈیپینڈنس مجھے بتائیں پہلے 100 سال آپ کی ہسٹری میں کتنے بندے مارے گئے تھے. مور دین 22 ملین پیپل دے ڈائیڈ. سامعین کے لیے بتاؤں کہ کوئی 2.5 کروڑ کے لگ بھگ بندہ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مارے گئے تھے. اور میں نے کہا ہم پہلے 50 سال میں نیوکلیئر اسٹیٹ بن گئے ہیں. آگے دیکھیے آگے ہم دنیا کے نقشے پہ کیا کرتے ہیں. آپ فکر نہ کریں. میں کہا ہماری ایگزسٹنس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27 رمضان کو بنایا ہے ماشاءاللہ. تو اس پہ سروائیو کرنے کے لیے بنایا انشاءاللہ. اور ہم نے انشاءاللہ پوری دنیا میں ایک پازیٹیو میسیج کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم پازیٹیوٹی یہ پھیلائیں گے. ہم نیگیٹیوٹی نہ پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور نہ پھیلائیں گے جی. اور نہ کسی نے کوشش بھی کی ہے تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا انشاءاللہ. جی اجازت بچائے سر. اسی لینے ایک نکل جا بریک تے آئی ول سی یو آفٹر اے شارٹ بریک دین. ویلکم بیک جی. اسی وقت آ گئے ہیں تواڈے سامنے جناب. ساڑے مہمان تواڈے نال گپ شپ بھی ہوندی پئی ہے تے تسی بھی کال کردے رہو جناب. اسی تواڈی کالز بھی لیسی ہیں ذرا گپ شپ بھی لگاسی ہیں ذرا چاہنے اپنے مہمان کو. سر آپ کے ایک بڑے قریبی دوست اس وقت لائن پہ ہے. اب آواز سے آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یا اللہ خیر. جناب کیپٹن گلشیر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. ذرا بات کیجیے گا ان سے. السلام علیکم سر. کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا جا رہا ہے سر پروگرام؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی. سر آپ نام پہ میں آواز سے نہیں پہچان رہا. ذرا تھوڑا سا گانا گائے نا کہ مجھے آواز سے سمجھ آئے. گانا تو نہیں آتا سر. سر کچھ بھی سنا دیں. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ سنا دیں کچھ بھی سنا دیں. بے فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. بتائیں تو صحیح کون ہوں. یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی یہ دعوتوں پہ نہیں بلاتے جی. ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ ہمارے گولف کے پارٹنر ہیں رومی صاحب. ون آف اے ویری نائس پرسن. اور ان کے پیچھے ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں تو یہ اچھا ویری نائس. تو رومی صاحب آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جناب یہ دعوت پہ نہیں بلاتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے جی؟ بس یہ لائف پروگرام چل رہا ہے تو بس اس کو پردے میں. اچھا چلے تھینک یو سو مچ جی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے جی. تھینک یو سو مچ جناب. تھوڑا جی اب ذرا ایک ریپڈ راؤنڈ فائر ہم نے تھوڑا سا آپ کے لیے کریٹ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کے ذرا مزے کی باتیں ہو جائیں آپ سے. جناب دا بیسٹ پک اپ لائن یو ہیو ایور کم اکراس. کب سے سب سے اچھی پک اپ لائن آپ کی کس نے لگائی ہے آپ پہ جی؟ ہاں آپ قوم کی عزت ہے اور میں اس کا محافظ. میں اس کا محافظ ہوں. ویری نائس ویری نائس. اچھا سر دا بیسٹ ایڈوائز یو ہیو ایور ریسیوڈ. ایڈوائز کسی نے بھی کی ہو لائک ڈپارٹمنٹ میں یا امی نے ابو نے کسی نے بھی سب سے اچھی نصیحت زندگی میں کون سی ملی آپ کو؟ ہاں نصیحت جو ہے نا اس پہ ہاں عمل کیا کہ نہیں کیا یہ بات وہ ڈیبیٹ ہے. بالکل یہ ڈیبیٹ ہے. تو وہ نصیحت تو کافی ساری مجھے لوگوں نے کی ہیں مگر مجھے ایک چیز اپنی والدہ کی ایک نصیحت مجھے بڑی اچھی یاد ہے کہ بیٹا کسی بھی صورت میں نا نماز نہیں چھوڑنی. ارے واہ. تو وہ کسی بھی صورت میں چاہے اشاروں سے پڑھ لو اس دن نہیں ہے تو تیمم کر لو مگر پڑھنی ضرور ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قائم ہے. وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے. چلے اللہ بہت. سر آگے چلتے سر. ٹی اور کافی یور فیوریٹ ون؟
ہاں کافی زیادہ نہ ہو تو پھر بعد میں ٹی. اچھا ٹی بھی چل جاتی ہے, گزارا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے جی, نصرت آپ میوزک سے لگاؤ رکھتے ہیں جناب؟ جی بالکل. اوکے, نصرت فتح علی اور عابدہ پروین, دا بیٹر سنگر. نصرت فتح علی خان. کیوں؟ دونوں بیسٹ ہیں. اوکے ہاں, مجھے زیادہ اپیل کرتے ہیں وہ. اچھا, اس کی ان کی بیسٹ قوالی یا بیسٹ کلام کون سا لگتا ہے آپ کو؟ کن کا؟ نصرت فتح علی خان کا. کافی سارے ہیں جو میں نے ابھی تک ان کو نا ایسا کوئی نہیں دیکھا جو ان کا جو سٹینڈرڈ سے نیچے تھوڑا سا جو اپنا مینٹین کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, ایک سے ایک ان کا اوپر. بالکل صحیح ہے. اوکے سر, مہدی حسن اور نور جہاں, دونوں ہی کلاس. کیا بات ہے جی, یہ مجھے نہ اس میں میں کیا چن لوں ہے, اس میں کیا چن لوں. ویری نائس. یہ وطن تمہارا ہے تم وفا سے. ارے کیا بات ہے, ایک کہتی ہے میرے ڈھول سپاہی ہے تو نے رب دیا رکھا. تو کیسے میں اس میں کمپیریزن. سر آپ کا فیوریٹ بھی نغمہ کون سا ہے آپ جب کیونکہ خود آرمی یہ وطن تمہارا ہے تم پاس وائز کی. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے سر آپ. اوکے جی, اگلا چلتے ہیں جی, عہد وفا اور الفا براوو چارلی. میں تو کہوں گا الفا براوو چارلی. اور لوگ اس کی بھی بڑی زبردست پروڈکشن ہے, اچھی بنی ہے, کلاس کی ہے. اور اس میں لیکن لوگوں نے زیادہ ریلیٹ الفا براوو چارلی زیادہ کر دیا تھا, شاید ہم نے کر لیا. ہاں, وہ اس وقت میڈیا میں ایک چینل ہوتا تھا. ایگزیکٹلی, یہ ابھی اتنے سارے ہو گئے ہیں تو شاید اس وجہ سے. اور باقی اس وقت کی ریکوائرمنٹ اور تھی, ابھی ریکوائرمنٹ اور ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شاید اس وقت بہرحال دونوں ہی اس پہ. سر دا فنیسٹ ریومر, مطلب اپنے بارے میں آپ نے جب سے فنیسٹ رومر کیا سنا تھا آج تک؟ اوہو سر ایک جو بڑا ٹاپ آف دا لائن ہو. بالکل ہاں, فنیسٹ رومر میں نے یہ سنا تھا کہ میں ایک دن نا ایک جن دور الفا براوو چارلی آ رہا تھا. اچھا, تو میں ایک سینما میں گیا فلم دیکھنے کا. اچھا میں نہیں جاتا تھا پبلک پلیسز پہ, یار ہوتا یہ تھا کہ ڈرامے کے بعد اس کے بعد پرائیویسی تو رہتی نہیں ہے, تو آپ کہیں پہ فوراً ہی. تو وہ تو اچھا, میں اس پہ پنڈی میں ایک سینما تھا, میں ان دنوں پڑھ رہا تھا, کورس کر رہا تھا. اچھا, تو ان میں چلا گیا سینما میں. تو جیسی وہ جو مڈ ٹائم ہوتا ہے نا, وہ بریک ہوئی تو لائٹیں آن ہو گئی. لائٹیں آن ہو تو پیچھے بندے کا, اچھا آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کے بارے میں تو آج بڑی خبر گردش کر رہی ہے. میں کہا جی کیا خبر ہے؟ تو میں نے حالانکہ میرے دوستوں کا تھا, میں کہا مجھے چھپا کے لے جانا کہ میں نظر نہ ہوں. تو وہ اندھیرے پہ چلا گیا, لائٹ آن ہو گئی تو نظر آ گیا. تو پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم آگے سے شور اٹھا نا, تو انہیں پیچھے مڑ کے میں نے مڑ کے سلام کیا. میں نے وعلیکم, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ آپ کو نا آپ کا کسی کے ساتھ افیئر ہو گیا, کسی خاتون کے ساتھ افیئر ہو گیا, اور افیئر کی وجہ سے تو آپ کو فوج سے ریزائن دینا پڑ گیا. یہ پھیل رہا تھا رومر, یہ نہیں وہ کہتا ہے کہ آج صبح کی خبر ہے. اچھا, میں کہا مجھے بھی بتا رہے کس کے ساتھ ہوئے. اس خوش نصیب کا نام مجھے بتاؤ رہے یار تھوڑا سا. اوکے سر, میرے کو ایک کالر بھی تھے, میں کال لینا جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ السلام. میں جناب اظہر بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی اظہر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جناب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی. آج کی جی ہمارے مہمان ہیں کیپٹن گلشیر خان, کیا کہنا چاہیں گے جی آپ؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو دونوں کو عید مبارک, اور آپ کی وساطت سے پورے ملک اور پورے اسلام کے جتنے مسلمانان ہیں ان کو عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. اور کوشچن بس میرا یہ ہے کہ گلشیر صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اگر ایک پروگرام میں آئے ہیں الفا براوو میں, تو اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو کسی اسکرین پہ نہیں دیکھا, کسی بھی ڈرامے میں نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ نہیں تھا, یا آپ پروڈیوسر کو آپ پسند نہیں ہے, یا آپ کیا؟ دونوں چیزیں ٹھیک ہے. ہیروئن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ. تھینک یو اظہر صاحب, بڑی مہربانی جی, تو نے کال کی تھی. جناب اس کا ذرا آنسر دیں کہ آپ نے واقعی, یہ سب لوگ سوال کرتے ہیں جناب کہ اس کے بعد یہ ہیروئنس کا پرابلم تھا, ہیروئن نہیں پسند تھی یا کچھ اور چکر تھا؟ بالکل کلیئر بات ہے. اچھا مزے کی مجھے ایڈس کے لیے کہا گیا تھا, ایڈس کے لیے نا, تو کوئی سگریٹ کے ایڈس تھے, میں نام لے لوں گا نا, تو انہوں نے کہا, میں کہا مجھے گھر سے نکلواؤ گے, تو ایک تو مجھے فوج نے پرمیشن نہیں دینی, ٹھیک ہو گیا, اوپر سے سگریٹ کا ایڈ, تو وہ نہ میں خود پیتا ہوں اور نہ میں بتا سکتا ہوں کہ پینے کے. لیکن پھر بھی obviously آپ کو مواقع تو ملے ہوں گے, لیکن آپ نے اس کا مطلب پرسو نہیں کیا. ابھی کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں, ابھی نا اس پہ ابھی چیزیں پائپ لائن میں ہیں, ایک دو پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ایک آدھی مووی میں سمبولک سی میری پریزنس ہے. کب آتی ہے دیٹ آئی ڈونٹ نو, اس کا اللہ ہی بتا سکتے ہیں. پھر ایک ٹریول لاگ بنایا تھا, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, وہ بھی ریلیز نہیں کیا, ابھی ریلیز نہیں کیا. تو وہ بہرحال اگر آتا ہے تو بڑی زبردست چیز ہے, بڑی محنت. ہزاروں لوگ جی انتظار کر رہے ہیں کہ جی آپ کو دیکھیں جی. آگے چلتے ہیں جناب. اوکے جی, what is success? Define success in one word. ہاں, success is you feel energetic
to work more. اوہو یو فیل انرجیٹک. ہاں, آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کام سے. دیٹس ویری ٹرو. جس کام میں آپ کا دل لگے نا اس کا اصلی آپ خوشی ہوتی ہے. You feel energetic, that is your success. Exactly. Irrespective of the result. Okay, fine. Success وہی ہے کہ آپ کا دل لگ گیا اور now you want to work more. That is your success. مطلب اس میں کوئی حد نہیں ہے, آپ جاتے رہو. نہیں, لمٹ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. What is love? محبت کیا ہے؟ اب یہ آپ چونکہ آپ نے رومانٹک کردار ادا کیا ہے تو ہم نے کہا پیار کا تو پوچھنا ہے آپ سے. پیار کا ضرور پوچھنا ہے بھائی. لو جو ہے نا اٹ ہیپنز, یہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے اس پہ, اللہ خیر کر لے. یہ ہو جاتا ہے, اس کو آپ پلان نہیں کرتے, یہ وہ چیزیں پلان نہیں کرتے. آپ لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین رکھتے ہیں پہلی نظر میں جو؟ یس ایٹ ٹائمز ہو جاتا ہے. آپ کو ہوا ہے؟ ہاں, میں ڈی پہ پیچھے ہو گیا, ابھی گھر بھی جانا ہے اور یہ باتیں ہو گئی ہے. میں نے اس کے بعد گھر ہی جانا ہے. اور وہ اوکے, ویری نائس. واٹ از سیکریفائس؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ایک تو لفظی معنی ہے نا, اور ایک ہم جس ریجن میں اور آپ رہ رہے ہیں ہمیں قربانی کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے. بالکل ہے. ہاں, تو بس باقی بس جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نا, کسی کے کل کے لیے اپنے آج پہ آپ جو ہے نا اس کو نظر جو ہے آپ مڑ کے نہ دیکھیں اپنے آج کی طرف. میں لینے نکل جب بریک, then I will see you after a short break. السلام علیکم جی. اوکے جی, ویلکم بیک جناب. اج دی ای ٹرانسمیشن ساڑے اسپیشل مہمان تھوڑے سامنے تو انہیں گلاں بھی سنیاں, تھوڑی جی اور بھی گلاں کرنے جناب, تھوڑی جی ایک سیریس گل کرنے ہیں جناب. آج کے دور میں جتنا ماڈرن تقاضے لوگ ہم آنگ ہو گئے ہیں, ٹیکنالوجی جتنی آگے چلی گئی ہے, ہماری ایجوکیشن کیا اس حوالے سے اس نئے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے نہیں جناب؟ اوہ واٹ اے کویسچن. واقعی آپ نے بڑا پیارا سوال مجھ سے پوچھ لیا ہے, اور شاید میرے دل میں خواہش بھی تھی کہ ہم اس طرح بات یہی کریں. پتہ کیا ہے, ہم نے دیکھے کہ دنیا میں چیلنجز کیا کیا ہے اور کیا ہم اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایکوپ کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں انجینئر ہوں, ٹھیک ہے, اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے کوئی 20 سال سے زیادہ سروس کی ہے, 18-20 سال سروس کی میں نے. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ الجبرا جو میں پڑھ رہا تھا, الجبرا اس کا استعمال کدھر ہوا ہے. ارے واہ. پھر میتھمیٹکس میں ملٹیپلیکیشن, ایڈیشن, سبٹریکشن, شاید میں بڑا ویئرڈ لگوں یہ بھی بات کرنے کے لیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیلکولیٹر نہیں ہوگا تو آپ یہ پہاڑے یاد کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا کیلکولیٹر تو میرے پاس ابھی سوتے وقت بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, موبائل ہے ہر جگہ, اور ابھی تو شاید یہ پانی کے اندر بھی کام کرتا ہے. پانی کے اگر اسکوبا ڈائیونگ ہو نا, کیلکولیٹر وہاں بھی کام کرے گا. ابھی گھڑی کام کرتی ہے اس کے کیلکولیٹر. تو وہ میں بڑوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یار ہم کیوں اپنے نوجوان نسل کو پہاڑے یاد کرنے پہ لگا رہے ہیں. کئی بندے گریڈ خراب ہونے کی وجہ سے یہ دوڑ ہی چھوڑ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ جو اس پہ وہ سب سائنس اور میتھس چھوڑ کے آرٹس, اور آخر میں اپنی لائن چھوڑ کے پڑھائی چھوڑ گئے ہیں. اتنا مشکل بنا دیا ہم نے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں چیلنجز کیا ہے, دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے, دوڑ اس کی ہے, آئی ٹی کی دوڑ ہے. اب دنیا میں اسٹیم اینڈ اسٹیم سسٹم ہے, سائنس ٹیکنالوجی اور میتھمیٹکس, انجینئرنگ میتھمیٹکس, اسٹیم. ہم نے آرٹس اسٹیم سسٹم کر دی ہے, سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. اب یہ دیکھیں نا کہ دنیا کے چیلنجز یہ ہے, میں بچوں کو 10 سبجیکٹس پڑھا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسلامیات کے لیے اردو کے لیے مجھے ٹیوٹر رکھوانے پڑتے ہیں, اور ماں باپ کے لیے ٹینشن ہے. دیکھیں جو غربت دیکھیں, آپ فائنینشیل چیلنجز دیکھیں, اکنامک چیلنجز کیا ہے, آپ ماں باپ پہ کتنا لوڈ ڈال رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور الٹیمیٹلی آپ رزلٹ کیا دے رہے ہیں. ایک FSC کرانے کے لیے باپ کو جائیداد بیچنی پڑتی ہے جی. بالکل. FA BA کرانے کے لیے الٹیمیٹلی آپ اس جابس کیا مل رہی ہے. یار اس کو آسان کریں. آپ کیوں اس کو گریڈ سسٹم پہ اردو اور انگلش جو ہے اس کو گریڈ پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں. سمپل اتنا کریں کہ وہ سمجھ جائے اس کو. اسلامیات پہ, ڈرائنگ پہ آپ مارکس کیوں رکھ رہے ہیں, کوالیفیکیشن پہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نماز پہ, اور یہ ساری چیزیں گھر کی سمجھنے والی ہیں. آپ اس کو ایز اے کوالیفیکیشن ڈے 1 سے پڑھائیں, کورس کا حصہ بنائیں, مگر گریڈنگ کا حصہ اس کو نہ بنائیں. وہ کرے آپ اس کو پریشر کے بغیر. دیکھیں آپ کو بہتر طریقے سے. اب فن لینڈ ماڈل پہ جائیں نا, فن لینڈ کیا کر رہا ہے. فن لینڈ نے پہلے آپ کی ایجوکیشنل
آرز 2 کم کر دیے ہیں کلاسز میں, بالکل کیے انہوں نے, 9 سے انہوں نے 12 بجے کر دیا, 9 سے 12 1 بجے کر دیا ہے. پھر انہیں کیا کرے کہ انہیں صرف انہیں سچویشن اورینٹڈ سبق پڑھانا شروع ہو گیا ہے. انجینئرنگ کرنی ہے تو پہلے جو سائیکل سمجھ رہے, سائیکل سے موٹر بائک, موٹر کار, مشین سے جلدی لے جہاز پہ پہنچا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پریکٹیکلی یہ ہے, اگر اس نے میڈیسن پڑھنی ہے ڈے 1 سے آپ اس کو پڑھائیں نا میتھمیٹکس, سمجھائیں اس کو پریکٹیکل, بایولوجی سمجھائیں. یہاں پہ میں نے بایولوجی بھی پڑھنی ہے, کیمسٹری بھی پڑھنی ہے, فزکس بھی پڑھنا ہے, کیا سائنٹسٹ پڑھا رہا ہوں اس کو, یا پہلے براڈ بیسڈ ایجوکیشن پہ لے کے آئیں, 11-12 سال تو وہ پڑھائیں. اچھا اب اتنے سبجیکٹس آپ نے ڈال دیے نا, مگر مجھے یہ بتائیں, آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں, چپ کر کے بیٹھ کے دیکھتے جائیں, جب جو بندہ بیچلرز میں ہے یا ایف ایس سی کر رہے ہیں, آپ ان اسٹوڈنٹس کی حرکات دیکھ لیں, آپ کو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ماں باپ نے اپنا اس کو اب سب کو دے پائے ہیں, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کیا یہ نسل وہ نظر آ رہی ہے؟ بالکل صحیح ہے. کیوں نظر نہیں آ رہی اس طرح؟ وہ ڈیپتھ نہیں ہے ان میں. مسئلہ یہی ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ تو وہ ٹائم جو آپ ایکسٹرا اس کے اوپر ٹیوٹروں پہ اسکول پڑھ کے آ رہا ہے, پھر بھاگم بھاگ بسوں میں بیٹھ کے ٹیوشن, راستے میں 100 حادثات, روڈ پہ ایکسپوز, ٹریفک سسٹم بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اتنی ساری گاڑیاں, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ, 6 نفر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے جا رہے ہیں, نہ اس کا فزیکل, نہ اس کی فزیکل امپرومنٹ ہو رہی ہے, اور نہ مینٹل امپرومنٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. میں کال لینا جی, میرے کو ایک کال لینا جی, میں کال لینا جی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں جی؟ جی میں عروج بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی اللہ کا شکر ہے. آج ہمارے بڑے معزز گیسٹ بیٹھے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی ان کو آپ؟ جی سب سے پہلے تو کیپٹن گلشیر کو میرا اسپیشل سلام, یہ ہمارے فخر پاکستان ہے. اور دوسرا آپ دونوں کو, پورے پاکستان کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. سر میرے آپ سے 2 کویسچنز ہیں. میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا الفا براوو چارلی. سر میں بہت مطلب اس کی بہت بڑی فین ہوں, اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اور بھی مزید اس قسم کے ڈرامے وغیرہ کرتے. لیکن مجھے آپ سے 2 کویسچنز یہ پوچھنے ہیں کہ کیا آپ کی کیا انسپریشن تھی کہ آپ نے اس ڈرامے کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور آپ نے اس میں کام کیا, اور دوسرا وہ جو ینگسٹر جو میڈیا وغیرہ یا اس طرح کی انڈسٹری جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا اسپیشل گائیڈنس پرووائڈ کریں گے؟ ویری نائس, تھینک یو سو مچ جی. تھوڑے سوال دا جواب ہونے لینے ہیں جناب. تھینک یو عروج. میں اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ میری انسپریشن کیا تھی, تو وہ تو میں نے بتایا کہ دیٹ واز این ایگزیکٹو آرڈر کہ بھئی آپ کے, اور بلکہ یہ تھا کہ بائی چانس ہی میں اس میں آیا تھا, مجھے نہیں پتا رہا کہ میں ایکٹنگ کر پاؤں گا کہ نہیں. میں تو اس پہ شعیب صاحب اکیڈمی میں آئے اور نہیں مجھے ڈیوٹی ملی ان کے ساتھ. میں آئی واز ان پنشمنٹ ان پی ایم اے, اور مجھے میری چھٹی بند تھی, جو سب لوگ چھٹی گئے ہوئے تھے, میری چھٹی روکی ہوئی تھی, تو مجھے ڈیوٹی لگ گئی میری ان کے ساتھ کہ ان کو بریف کرو. میں بریف کرتا گیا جیسے جو طریقہ ہوتا ہے, اور وہ 2 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے, ان کو بریف کرتا گیا, جو پوچھتے گئے اکیڈمی لائف کے بارے میں ایز اے کیڈٹ. تو میں نے ان کو بریف کیا, مجھے کیا پتا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ, اچھا مجھے دیکھ کے ہنستے رہتے تھے, دیکھ کہ یہ کیا چیز ہے نا, یہ کیا چیز ہے. تو وہ باہر اس پہ تو یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. تو مجھے نہیں پتا رہا, 2 مہینے بعد مجھے پتا لگا, 2-3 مہینے بعد, کہ مجھے انہوں نے اس کام کے لیے چن لیا تھا, اور میں گلشیر بن گیا ہوں اس ایک چھٹی رکنے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور دوسرا جو ینگسٹرز کو آپ ایز اے میڈیا میں جو وہ کر رہے ہیں, ہاں لیکن میرا ایک سوال یہ بھی, ایک اور بھی میرا سوال لے لیں جناب. میڈیا کا جو آج کل جو امپیکٹ ہے, جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں, تو ان کا بیسیکلی کیا امپیکٹ ہے ہماری فیملیز پہ, جو اس وقت کا میڈیا تھا اور جو آج کل کا میڈیا, جو جس طرح عجیب عجیب قسم کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں, اور جس طرح فیملیز میں دراڑیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے ایسے ڈرامے, ایسے ایسے کریکٹرز کے جو آپ کی ذہن کو قبول نہ بھی ہوں, لیکن ان ڈرامے چل رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ مجھے کہنا نہیں چاہیے, مگر مجھے کہنے دے کہ میں انڈین اوبسیسڈ کیوں اپنی میڈیا کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بالکل نا یہ انڈین اوبسیسڈ ہم نے بنائے ہوئے اس کو. آپ اگر ویسٹ میں بھی دیکھیں تو یہ ٹاپکس وہاں کے نہیں ہیں, یہ ٹاپکس انڈیا کے ہوں گے. زی ٹی وی کے ٹاپکس تھے, ان ٹی وی کے ٹاپکس تھے, ہم نے یہاں ہر چینل میں وہ ٹاپکس ہم نے کیوں ڈال دیے ہیں اس کے اوپر بیس کر کے. پھر میڈیا کے جو کرتا دھرتا ہے نا, آئی ریکویسٹ یو کہ ان کو ایز اے فادرلی اس چیز کو لینا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے. ہاں کہ میں نے یار اس نوجوان نسل کو کہاں پہنچانا ہے, ڈائریکشن. جس قوم کے اتنے چیلنجز ہوں, جس قوم کے لیے جو ہماری ایگزسٹنس ہے نا, دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہماری جو لوکیشن ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. میں اور آپ جب پلاٹ خریدنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون سا پلاٹ چاہیے, اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کیا ہے؟ اس کی لوکیشن, بہت امپورٹنٹ. سیکنڈ اس کی لوکیشن, تھرڈ اس کی لوکیشن. ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ وی کین نیور بی فارگوٹن. بالکل صحیح ہے. ہم دنیا میں ایگزسٹ کرنے کے لیے بنے, اور ہم دنیا میں انتہائی اہم رول اپنا امپیکٹ, ہمارا امپیکٹ ہے اس دنیا کے اوپر, تو ہمیں نہیں لوگ بھول سکتے. تو
تو ہم کیوں اپنے آپ کو بھولنے لگے ہیں؟ ہمارا اپنا کلچر ہے. ابھی جو ارطغرل یہ جو سیریز ہے میرا وہ تو آتا رہے گا. وہ جو F-16 نیا نیا آیا تو ہر بس کے پیچھے ٹرک کے پیچھے F-16 لکھا ہوا تھا, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے وقت میں یاد ہے کہ ہم آخری چٹان دیکھا کرتے تھے نسیم حجازی کا. اس میں ہمارے اندر ایک موٹیویشن آئی تھی. جب کرکٹ سیریز شروع ہوتی ہے گلیوں میں درختوں سے کاٹ کے بیٹ بنا کے لوگ گاؤں میں کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے؟ بالکل. درختوں کی شاخیں کاٹ کے ہاکی بن جاتی ہے. ہاکی ٹورنامنٹ, ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے وہاں پہ ایشیا کپ ہو رہا ہے. تو ساتھ یہ ہونا شروع ہوا ذرا. تو ہمیں اگر نوجوان نسل کو ہم بیسکس پہ لے آئیں. دیکھیے ملیشیا میں کہاوت مشہور ہے, ماتھیر محمد نے کہا تھا کہ اگر آپ اف یو آر لاسٹ تو ڈونٹ گو اہیڈ, گو بیک ٹو اوریجنل. ماتھیر محمد کہتے ہیں گو بیک ٹو اوریجنل, اور وہاں سے سٹارٹ لیں, یو ول بی, آپ کو اصل نظر آ جائے گا. ہاں اصل. ہم بیک ٹو بیسکس ہونا چاہیے. بیک ٹو بیسکس آئیں گے سارے کام ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. چاہے وہ ایجوکیشن ہے. ابھی اس سے پہلے ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے. پہلے تو یہ میڈیا والے ان کے جو عروج کی بات کا جواب دے دوں تو وہ میڈیا کا ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں کل کے چیلنجز ہمیں نظر آئے نا کہ جو ہے, اور ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہماری ایگزسٹنس جو ہے نا وہ لوگ اس پہ کویسچنز ریز کر رہے ہیں. ہمیں ان کا جواب دیتے ہوئے نسل کو تیار کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. پوری دنیا میں دیکھیں نا تو جو قومیں فوکسڈ ہے نا وہ اپنے نوجوان نسل پہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہے, انویسٹ کر رہی ہے, قوم بنانے پہ انویسٹ کر رہی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں پلاٹ لے لو, گھر بنا لو, لیکن ہم اپنے ہیومن ریسورس پہ انویسٹ نہیں کرتے. نہیں ہے نا. وہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں انویسٹ. آپ نے دنیا کا خوبصورت ملک دینا ہے نا. آپ دیکھیں سری لنکا جائیں ذرا, بالکل ٹھیک ہے. آپ سری لنکا جائیں دیکھیں اتنا صاف ستھرا جیسے لگتا ہے ہر بندے نے اس زمین کو پتہ نہیں ہر بندے نے دھویا ہے. بالکل صحیح ہے. صاف ستھرا سری لنکا. کیوں؟ ان میں اویئرنیس ہے. اپنی قوم کو ہمیں تیار کرنا ہے, نسل کو تیار کرنا ہے. جو ہمیں نوجوان ایکٹرز ہیں وہ سوچ کے جائیں. دیکھیں اپنی ریٹنگ کے چکر میں نہ جائیں, تھوڑا سا کمپرومائز کر جائیں. قومیت کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. سر آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس. اس قوم کے نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے جناب؟ وہ نوجوان نسل سے میری ریکویسٹ ہے کہ فوکسڈ رہیں. ہمارے کل کے چیلنجز کیا ہیں اس کے مطابق چلیں. والدین سے ریکویسٹ کروں گا, اساتذہ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ ذرا ٹائم لگائیں. میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم بس میں دیکھیں اسٹوڈنٹس کو کریکٹر بلڈنگ جو ان کا بچوں کے ذہن سازی, کریکٹر بلڈنگ اور کل کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. ہم نے اس نسل کو میچورٹی لے کے آئیں. کچھ سبجیکٹس کم کریں ان کے خدا کے لیے, جو چیزیں کل کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے کیوں ان پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ان کو بیسکس میں نہ ڈالیں, ان کو ڈالیں کہ ٹھیک ہے جی دس از ایز پر جو کہ ان کا اس کو صرف کوالیفیکیشن بیسڈ کر دیں ان کو. آپ اس کو یہ نہ کریں کہ ان کو نا ان کی گریڈنگ میں ڈالیں, سمپل. ہاں یاد رٹا سے چھوڑے, ان کو سمجھائیں, ان کو لے کے چلے آگے کے لیے. اگر آج ہم کل کی غلطیاں ان پہ پردہ ڈالیں, آگے چلیں, آج وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں. آگے چلے تو انشاءاللہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو آپ کو کئی امید ہے آپ کو اس قوم سے بہت زیادہ. یہ جو نوجوان نسل ہے نا یہ they won't let the nation down. they need you. ان کو اپنا انپٹ ان کو دیں. they won't let you down. یہ آپ کے لیے وہ کر دکھائیں گے نا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی, ذرا نم ہو تو یہ تھوڑی سی اس میں بات ہے. پوٹینشیل ہے اس قوم کے جناب, تھوڑی سی اس کو گائیڈنس کی ضرورت, تھوڑی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. ان پہ محنت کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ان سے آنکھیں نہ چرائیں, ان کو موبائلوں سے ہٹائیں, ان کو ان چیزوں سے ہٹائیں, ان کو گیموں سے ہٹائیں. بالکل صحیح ہے. اس کو گراؤنڈ پہ لے کے آئیں, گھر سے گراؤنڈ میں لے کے آئیں. جس گھر میں جس سوسائٹی میں گراؤنڈز نہیں ہوتے وہ جگہ وہاں ہسپتال نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ان کو ہسپتالوں سے نکالیں, سائیکک وارڈ سے نکالیں, گراؤنڈ پہ لے کے آئیں, وہ کر کے دکھائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ سر, بڑی مہربانی. کا ورلڈ کپ اسی قوم نے جیتا تھا. بڑی مہربانی, آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے, ہمیں عزت بخشی ہے. تھوڑا بڑا شکریہ جی. انشاءاللہ شاہ جی تانوں کل وقت مل سن 8 سے لے کے 9 بجے دل پشوری دی سپیشل ای ٹرانسمیشن تے. سو السلام علیکم پشاوریو.